अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान डिबेट में खुश आमदेद। पाकिस्तान डिबेट में हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की मोतबर सियासी जमातों के मंशूर पे बात करें और मुख्तलिफ माहिरीन उसका नाकदाना तज्जिया भी करें। आज का प्रोग्राम इस एतबार से मुनफरिद है क्योंकि हम इंतखाबी मुहिम जो इलेक्शन 2024 के हवाले से थी उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और आपको ये हक मिलने वाला है कि आप अपनी पसंद की पार्टी को बाखबर अंदाज में अपनी सियासी शमूलियत का रास्ता अडॉप्ट करते हुए वोट दें। तो हमने सोचा कि इन मुबाहिसों के बाद और यकीनन जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं उन्होंने भी तो सियासी जमातों के मंशूर का तज्जिया किया होगा। तो आज की डिबेट में हम अपने माहिरीन के साथ बात करेंगे और मेरे साथ आज इस डिबेट में शामिल हैं ज़ैगम खान साहब, सोशल साइंटिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी में बहुत मुतहर्रिक हैं और अगर कहा जाए तो सहाफ़ी पहले जन्म से लेकर अभी तक। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मेहताब हैदर साहब, इकॉनमी के हवाले से एक्सपर्ट हैं और जर्नलिज़म से वाबस्ता हैं और इकॉनमी क्योंकि इस मुहिम में सबसे बड़ा मौजू है तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं कि सबातिक तग़य्युर को है ज़माने में, ये डिजिटल एज है। हमारी यूथ बल्ज कंट्री में नौजवानों का इंफॉर्मेशन हासिल करने का, उसे प्रोसेस करने के अंदाज़ बदल गए। तो हमारे साथ माहिर डिजिटल हवाले से सदफ़ खान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी से है और तालीम, ये सारा अमल शहरियों की तालीम है, लेकिन तालीम के हवाले से भी हमारी सियासी जमातों ने बहुत सारे ख्वाब दिखाए हैं। हमारे साथ एक माहिर तालीम प्रोफेसर ताहिर मलिक भी मौजूद हैं। मैं आगाज़ करूँगा ज़ैगम खान साहब आपसे। एक तो मंशूर बहुत ताख़ीर से आए, मसलन 27 जनवरी तक मंशूर आते रहे। बहुत थोड़े अरसे के लिए हमारी इंतखाबी मुहिम में मंशूर का अमल दखल रहा। तो इस ताख़ीर की क्या वजह है? क्या मंशूर की अहमियत नहीं है, सियासतदान अहमियत नहीं देते, या वोटर्स के लिए बेमानी? देखिए, मंशूर तो एक ऐसी चीज़ होना चाहिए जो वोटर्स और पार्टीज़ के दरमियान में एक माहदे की सूरत हो, कि पार्टी एक माहदा पेश कर रही है अवाम को, वोटर्स को, कि लुक आप मुझे मुंतखब करेंगे तो मैं ये आपको दूंगा, ये उसकी शक्ल बनती है। लेकिन पाकिस्तान में हम क्या देखते हैं कि अगर आप किसी वोटर से पूछें, मैं नहीं समझता यहाँ जितने दोस्त खड़े हैं बता सकते हैं कि मुझे एक वोटर मिला और उसने कहा कि मैंने ये मंशूर देखे हैं पार्टियों के, फ़लाँ पार्टी का मुझे मंशूर बहुत पसंद आया इसलिए मैं उस पार्टी को वोट दे रहा हूँ। वोटर ये नहीं समझता कि मंशूर उसके और पार्टी के दरमियान में ताल्लुक़ है, और पार्टी भी ये नहीं समझती कि उसके और अवाम के दरमियान में मंशूर एक ताल्लुक़ है। और आखिर इसकी कोई वजह होगी ना, इसकी वजह है पाकिस्तान की हमारी तर्ज़ सियासत। फिर आखिर क्या चीज़ है जो लिंक करती है सियासी जमात को वोटर के साथ, अवाम के साथ? वो लिंक सियासी जमातें दो तरीके से बनाती हैं। एक तो वो बनाती है पेट्रेज की पॉलिटिक्स के ज़रिए, कि बजाय बरह रास्त अवाम के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने के, माहदा बनाने के, वो इलेक्टेबल्स को लेते हैं, उनको पेट्रेज देते हैं। इलेक्टेबल नीचे जो वोटों के धड़े होते हैं, जो बिरादरियाँ होती हैं, जो वोट बैंक्स हैं, उनके साथ एक माहदा करता है पेट्रेज का, और उसके ज़रिए से वो वोट इकट्ठे करके पार्टी को देता है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, पार्टियाँ एक कबायली अंदाज में काम करते हुए लोगों के जज्बात उभारती हैं, उन्हें अपने साथ लिंक करती हैं, और उस जज्बाती लिंकेजेस की वजह से लोग उनके साथ रहते हैं। इस बात को वो अहमियत ही नहीं देते कि इनका मंशूर उनको सूट करता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सच्चा है, झूठा है, मंशूर पर अमल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ज़ैगम साहब, इसमें पैट्रनेज की भी बात करें तो घर बनाएंगे, ज़मीन देंगे, नौकरी देंगे, बिजली सस्ती देंगे, तो पैट्रनेज के वो आदाब भी तो इसी मंशूर। देखिए, वो तो पेट्रनेज नहीं है। अगर अवाम को सबके साथ कोई वादा दिया जा रहा है तो वो तो एक पॉलिसी प्रॉमिस है। अगर कोई पार्टी ये कहती है कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगी या हाउसिंग दूंगी, दैट्स अ लेजिटिमेट पॉलिसी प्रॉमिस। सही। यहाँ पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर यकीनन आपके पास दोबारा आते हैं। मेहताब हैदर साहब, अगर मंशूर पढ़ें तो सभी सियासी जमातें देना चाहती हैं और उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। जिस अंदाज में हमारी मईशत है कि IMF से समझौता ना हो तो चीज़ें रुक जाती हैं,
رول اوورز نہ ہوں مختلف دوست ممالک کی طرف سے تو ہماری چیزیں رک جاتی ہیں. کیک اتنا سکڑا ہوا ہے اور تقسیم ہم بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ معاشی زاویے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے ریئلسٹک ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے منشور؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اس سے پہلے جو آپ کا پہلا سوال تھا اس پہ میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. بنیادی مسئلہ ایجنڈا سیٹنگ کا ہے. پاکستان میں جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس میں پرسنالٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں انسٹیڈ آف ایشوز. اب یہ کیوں ہے اس کی ڈبیٹ پھر لارجر اس کانٹیکسٹ میں چلی جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رولز آف دا گیم، آئین تو ہے ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے لیکن رولز آف دا گیم طے نہیں ہے. اس لیے پرسنالٹیز آج بھی ڈومینیٹ کر رہی ہیں اور یہ جب تک ڈومینیٹ کرتی رہیں گی تب تک ایشوز جو ہیں وہ پیچھے رہیں گے اور مینیفیسٹو بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا. اب جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ یہ 50 لاکھ گھر بنانا، 1 کروڑ نوکریاں دینا، یہ اسی ٹائم ممکن ہوگا جب آپ ہمارے ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہوگا. اکنامک گروتھ ہوگی، اکانومی کا پہیہ چلے گا تو اس کے نتیجے میں ریونیوز بھی آئیں گے اور باقی چیزیں بھی ہوں گی. ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے پاکستان کی گروتھ نیگیٹو تھی اور انفلیشن پاکستان کی ہسٹری میں ڈبل ڈیجٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو 30% کے لگ بھگ انفلیشن ہے، CPI بیسڈ انفلیشن. اور اگر ابھی آپ دیکھیں تو فوڈ انفلیشن 45% کے لگ بھگ ہے. یعنی یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹیگ فلیشن. اور اسٹیگ فلیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غربت میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ریئلٹی بیان کریں. اس ٹائم آپ ڈول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی کی بھی حکومت آ جائے IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا. IMF کے پروگرام میں جانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کو وہ ان کی پرسکرپشن کیا ہے اور ریسیپی کیا ہے کہ گروتھ کو سلو ڈاؤن کریں، ڈیمانڈ کو سپریس کریں، اس کے نتیجے میں اسٹیبلائز کریں. تو 2 سے 3 سال تو یہ جتنے وعدے کر رہے ہیں، یہ میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے بالکل ریئلٹی بیان کر رہا ہوں کہ یہ اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیں تو یہ بڑی مہربانی ہے ان کی، بجائے اس کے کہ یہ لمبے چوڑے وعدے کر کے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ. اس میں ایک پہلو اور بھی کہ جب ہم اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو انفارمل سیکٹر کا بہت رول ہے. منشور اس کے بارے میں خاموش ہیں. ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی بات نہیں ہوئی. ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھانے کی بات کی ہے. ایک سیاسی جماعت نے کہا کہ 10.4 سے ہم 13.5 پہ لے جائیں گے، ایک نے کہا 15 لے جائیں گے. تو تاثر تو یہ بنتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں انہی کے اوپر برڈن بڑھتا ہے. دیکھیں ایک تو اس میں ٹیکس ٹو GDP ریشو اس ٹائم تک نہیں بڑھ سکتی جب تک ہم 2 کام نہیں کریں گے اس ملک کے اندر. ایک تو FBR کو اٹانومی چاہیے. یہ جو ریسٹرکچرنگ کے نام پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر کے گئی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ لارجر کنٹیکسٹ میں لوگوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، اس کے ساتھ ان کو لے کر چلیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال، جب تک ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے. اور تیسرا FBR کے اندر یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ڈیولپ کرنا کہ آپ ڈیٹا کو کنورٹ کریں انٹو ٹیکسیبلٹی. صحیح، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یقیناً ہم دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن عملاً تو یہ ہے نا کہ پوائنٹ آف سیل لگے ہیں تو کنزیومر کو اس رسید کا بھی 1 روپیہ دینا پڑتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صدف خان صاحبہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ جو منشور کے روایتی آداب کی بات کر رہے ہیں اور ادھر دنیا بدل گئی ہے، نوجوانوں کے انفارمیشن کنزمپشن کے پیٹرنز بدل گئے ہیں، اب وہ ڈیجیٹل انداز میں ہیں، تو کیا آپ نے ڈیجیٹل سپیس میں مینیفیسٹو کنورسیشن دیکھی؟ ڈیجیٹل اسپیس میں انفارچونیٹلی مینیفیسٹو کنورسیشن نہیں ہے، اور آئی تھنک اس کے اندر تمام ہی سیاسی جماعتیں ایکولی قصوروار ہیں. کیونکہ اگر آپ نیریٹو بلڈنگ دیکھیں، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سوائے کانٹینٹ کے آپ کو پوری سیاسی جماعت میں سے کسی بھی ڈومیننٹ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ٹیکنالوجی کا اکانومی سے کیا لنک ہے، ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن سے کیا لنک ہے. ٹیکنالوجی اور ڈیٹا، پوری دنیا اب ایک نالج بیسڈ اکانومی کے اوپر قائم ہے، اور نالج بیسڈ اکانومی از اے ریئل تھنگ. ہمارے انفارچونیٹلی یوتھ کی بہت بات کی جاتی ہے. یوتھ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ
तक अभी नहीं है कि व्हाट रियली इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी, सर्विसेज इंडस्ट्री क्या होती है, और सारी की सारी जो डिबेट जो लीड करती हैं सियासी जमातें, उनका इन्हिसार सिर्फ दो चीज़ों पे होता है। एक तो ये कि हम इंडिया को बीट कर देंगे किसी ना किसी तरह, जो हमारी डिजिटल एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर, आई डोंट नो हाउ, बट ज़्यादातर जो महवर है उनका वो मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, यानी जो कंटेंट जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है और उनका वो इस्तेमाल जो एक्चुअली सियासी जमातें ख़ुद कर रही हैं, पूरी गुफ्तगू का महवर उसी कंटेंट के ऊपर होता है। और नतीजा ये है कि अगर आप मंशूर देखें तो जमातों ने टेक्नोलॉजी को एक सेपरेट सेक्टर के तौर पे तो रखा हुआ है, लेकिन जो उसकी इंटीग्रेशन है, सो ग्लोबल जो डिबेट है उसके अंदर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटिन्यूम की बात हो रही है। सो तमाम सेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन, वो आपको वीविंग नज़र नहीं आएगी मैनिफेस्टोज़ के अंदर, एंड दैट ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग जो कंसर्निंग है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी का, आपकी हर चीज़ की, आप अभी इकॉनमी की बात करते हैं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। सो मेरा ख्याल है कि अभी तक जमातें यूथ को, और शायद जमातों के अंदर भी इस बात की समझ बूझ ही पैदा नहीं हुई है लेकिन कि ये यहाँ अगर कथा कलामी ना हो तो मैनिफेस्टोज में तो चैप्टर हैं, बिल्कुल और बल्कि PMLN ने क्वाइट रियलिस्टिकली कहा कि हमारे पास ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, हम नौजवानों पे इन्वेस्ट करेंगे IT सेक्टर में और इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। इसी किस्म का विजन आपको पीपल्स पार्टी पीपल्स के पार्टी मंशूर में में मिलता है और बाकी उन्होंने, तमाम जमातों, तो उसमें आप कितना रियलिस्टिक देखती हैं उसको? देखिए मैनिफेस्टोज ट्रूथफुली स्पीकिंग अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये चीज़ें आपको उनकी जब डिबेट्स होती हैं वो जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं, या डिजिटल जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है उसके अंदर आपको नहीं नज़र आते। तो ख़तरा ये है कि वो जैसे डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी थी, अभी जो बाकी भी हुकूमतें आई, उन सब ने पॉलिसीज़ मंशूर की बुनियादों पे रखी आगे, लेकिन वो एक मिनिस्ट्री, IT मिनिस्ट्री तक महदूद हो जाना, या ई कॉमर्स तक महदूद हो जाना। सो इवन दो टेक्नोलॉजी के सेक्शंस बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन वो इंटीग्रेशन अभी भी एग्जैक्टली ये मिसिंग है बहुत अहम मैनिफेस्टोज में। बात है। और अगर हमारे नाजरीन जानते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस फंड बना था पाकिस्तान में, डिजिटल पावर्टी होनी ही नहीं चाहिए थी अगर हम उसके ज़रिए पूरे मुल्क को एक्सेस देते, वसाइल मौजूद हैं। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, हम बात तो मंशूरों की भी कर रहे हैं और आपसे तालीम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक ऐसी सियासत जिसमें ज़्यादा लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी तादाद हज़ारों में है। अगर आप ये कहें कि एक पार्टी जिससे इलेक्शन सिंबल लिया गया, उसके आज़ाद अरकान की तादाद देखें जो कंटेस्ट कर रहे हैं नेशनल और प्रोविंशियल, वो कुछ 700 कुछ बनती है। तो जब अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रही है, तो क्या मैनिफेस्टो, उनका तो मैनिफेस्टो आता ही नहीं है, तो सियासत में कोई हमारे मैनिफेस्टो की हैसियत, अहमियत है भी या नहीं? आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी शक्ल में गुज़श्ता इंतखाबात में भी रहे हैं। हमने देखा कि फ़ाटा इंज़माम से कबल वो जो वहाँ से लोग आते थे वो एक नंबर आज़ाद होता था, और वो फिर असम्बली में आके भी अपनी आज़ादी का खूब मौसर तरीके से करते थे। पिछले इंतखाबात में हमने देखा कि DG खान मसलन अदला है, उसके अंदर एक पार्टी ने टिकट दिए मुस्लिम लीग नून ने, और लोगों ने प्रेफर किया कि हम आज़ाद लड़ेंगे। तो इस सूरत दफ़ा जो ये चेंज है, माजी के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं। ये है कि ये इन लोगों की वाबस्तगी है एक सियासी जमात से, और उसका वो ओथ भी दे रहे हैं, और उन्हें आज़ाद लड़ना है क्योंकि उनकी जो पार्टी ये है तो एक वो महदूद तो तादाद ये है ना? हाँ, ये एक डिफरेंस है इसमें कि ये लोग उस तरह रवायती शक्ल में आज़ाद नहीं हैं। इनकी चॉइस अब भी ये होगी कि इनकी पार्टी को अगर टिकट मिले तो उस सिंबल पे करें। तो इस एक तो ये है। दूसरा ये है कि मंशूर की जहाँ तक बात है, इसमें से ये भी है कि बहुत सारे लोग इसमें वकला हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, और एक डाटा और ख़बर में ये पढ़ रहा था कि इसमें 74% जो जिस जमात का आप हवाला दे रहे हैं उसमें नए लोग हैं। और 74% नए लोग क्यों हैं? क्योंकि 54-55% जो पिछले कैंडिडेट थे वो पार्टी छोड़ गए। और फिर अगर आप यूथ का डाटा बनाएंगे तो ये इंटरेस्टिंग है, और इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर माइन्यूटली देखा जाए तो ये कई हवालों से डिफरेंट सेट ऑफ कैंडिडेट्स हैं। तो अगर तालीम के हवाले से आपसे पूछा जाए, मुख्तलिफ सियासी जमातों का मंशूर आपने देखा होगा कि जिस मुल्क में 2 करोड़ 66 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हों,
وہاں پہ ہر ضلع میں یونیورسٹی آپ کو کتنی ریئلسٹک لگتی ہے، جبکہ پہلی یونیورسٹیاں بھی مالی بحران کا شکار؟ ابھی یہ صدف بات کر رہی تھیں ڈیجیٹلائزیشن کی اور آئی ٹی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو ہم نالج بیس اکانومی، ایک تو یہ چیلنج ہے کہ ہم اسکل بیس ایجوکیشن نہیں دے رہے، روایتی جو تعلیم ایف اے بی اے تاکہ سرکاری نوکری کے لیے وہ جو انگریز کا نظام تھا کہ بابو ہم نے پیدا کرنے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کی کیا ضروریات ہیں، مارکیٹ کی کیا ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا جو نصاب ہے وہ لنک نہیں۔ دوسرا یہ یونیسکو کے کہنے پہ جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں، ہر منشور میں اور ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 5% لے کے جائیں گے، مہتاب صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان ریئل ٹرمز اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے 5% کو 4% کو، تو وہ جو اماؤنٹ ملے گی اس کی اربوں روپے کی، کھربوں روپے، وہ کیا ہمارے پاس ہے سسٹم میں؟ اور جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے، یونیورسٹی بھی ہر ڈسٹرکٹ پہ کے لیول پہ لے جانا ایک بہت ایمبیشیس پلان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ڈویژن کے لیول پہ ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور یونیورسٹی سے ہمارے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ چند سبجیکٹس کے ساتھ جو کالج ہوتا ہے اپ گریڈ کر کے ہم یونیورسٹی کر دیتے ہیں، اور جو نئی یونیورسٹیز بنی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، ان کا جو بجٹ ہے وہ اتنا ہے جتنا ایک کالج کا بجٹ ہے، یعنی 5 کروڑ 10 کروڑ، اس میں سائنس سبجیکٹس نہیں ہیں، اس کے اندر ڈیمانڈ اور وہ نہیں ہے۔ اگر جی بی میں ایک یونیورسٹی بن رہی ہے تو اس علاقے میں جو اسکل ہے اور وہاں جو ٹورزم ہے، ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، اس نیڈ کو مد نظر رکھ کے یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور اگر گوادر میں بن رہی ہے تو وہاں کیا ریکوائرمنٹ، وہاں کی انڈیجنس اکانومی کو بھی دیکھیں اور اسے کریں۔ ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ زیغم خان صاحب، یہ جو منشور آنے میں اتنی تاخیر ہوئی اور ہم نے بہت کم لیڈروں کو، مثلا ایک آدھ پارٹی کے ایکسیپشن پیپلز پارٹی کے رہنما کم از کم اپنا معاشی معاہدہ دکھا رہے تھے اور اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، بہت کم سیاسی جماعتوں کے قائدین نے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن میں مینیفیسٹو کا استعمال کیا۔ دوسرا، اگر آپ نے تجزیہ کیا ہو، میں آج آپ کا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، آپ کو تو ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی پرابلم آ رہا تھا، تو کمپیریٹیو انالیسز میں دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ کئی چیزیں بڑی ایک جیسی لگتی ہیں، پارٹیوں کے اپنے اسپیسیفک تھنک ٹینک نہیں ہیں، برین ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یونیک انوویٹیو آئیڈیاز سامنے نظر آئیں؟ جی، سب سے بڑی بات تو بالکل یہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ مینیفیسٹوز پر یا آگے کے پلانز پر سب سے اچھا جو کام کیا ہے وہ ایک سرکاری یونیورسٹی نے کیا ہے، پائڈ نے۔ سب سے بڑا ایونٹ اس نے کیا، سب سے بڑی ریسرچ اس نے کی، سب سے زیادہ ڈیبیٹ اس نے شروع کرنے کی کوشش کی کہ آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو ورلڈ بینک نے زیادہ کام کر دیا ہے، انہوں نے زیادہ پیپر چھاپ دیے ہیں کہ اگلے 5 سال میں نئی گورنمنٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بارو کر سکتی ہیں، لیکن بارو کرنے کے لیے بھی اس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے نا، پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے اور ایکسپرٹس کی ضرورت ہے کہ جو ایکسپرٹس یہ کام کریں۔ کیا ایکسپرٹس کو باقی ہماری پارٹیاں توجہ دیتی ہیں؟ مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیجئے، ان کے معیشت کے جو 5 لوگ تھے ان میں سے 4 کو وہ نکال چکے ہیں، اب ماشاءاللہ ایک ہی بچے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ان کے لیے، ان کے سوا کسی کو آپ فائنانس منسٹر نہیں بنا سکتے اگر آئی ایم ایف سے کوئی نہ لے کر آئیں تو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے خواتین میں، اگر آپ نے اپنی بیگمات اور بیٹیوں اور پھپھیوں کو لے کر سینٹ میں آنا ہے اور ان کو اسپیشل سیٹس دینی ہے تو پھر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز کہاں سے آئے گی؟ جہاں پہ وہ سپیسز ہیں جہاں پہ آپ ایکسپرٹس لا سکتے ہیں۔ حالانکہ آئین کا منشا یہ ہے کہ 5 ایڈوائزر رکھیں یا سینٹ میں تو آپ اپنے برین ٹرسٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ یقیناً ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے اکانومی کے کچھ کنٹورز کی تو بات کی، مجھے جو ایک اور کامنالٹی نظر آئی کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز لاس میکنگ ہیں، برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کامن منترا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اسے کچھ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں ہے کہ فرسٹ ویمن بینک کو بجائے پرائیویٹائز کرنے کے ہم اسے ریفارم کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی انوویٹیو راستہ نہیں ہے، سب کو ایک ہی راستے پہ چلنا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایس او ایز ہے نا سر، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند سال پہلے تک یہ نیٹ پروفٹ کے اندر تھی، 200 سے زیادہ ایس او ایز ہیں پاکستان کے اندر۔ اب پرابلم یہ ہے کہ 2016-17 کے بعد وہ جو نیٹ پروفٹ تھا وہ نیٹ لاس میں کنورٹ ہو گیا، اور اس میں جو بڑے بڑے ہیں وہ پاور سیکٹر ہے۔ میرا تاثر ٹھیک ہے کہ خریدار ہی نہیں ہے اور بلکہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے پاور سیکٹر کا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو پاور سیکٹر کی اگر آپ بات کریں تو
ایک بات میں آپ کو بالکل یعنی اس میں اگر اس کے لاسز، ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ 5 دفعہ دن میں اگر پوچھیں کہ اس کے ایکچول لاسز کیا ہے تو ہر دفعہ ایک نمبر علیحدہ آئے گا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس کے لاسز پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہیں. پاکستان کا ڈیفنس بجٹ اگر 1.6 1.8 ٹریلین ہے تو پاکستان کے پاور سیکٹر کے لاسز تقریباً 1.8 ٹریلین کو کراس کرتے ہیں. انہیں بعض دفعہ بکس پہ لے کر آتے ہیں، بعض دفعہ لے کر نہیں آتے. تو یہ ملک کی سروائیول کا ایشو ہے. اس میں ڈیبیٹ میں آگے جا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے. لیکن اب پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ پرابلم شروع ہوئی کہ آپ نے ورلڈ بینک کے کہنے پہ اس پاور سیکٹر کو ان بنڈل کیا. جب ان بنڈل کر لیا، آپ وابڈا ہوتا تھا، یا تو ہم واپس وابڈا پہ چلے جائیں، یا یہ جو ان بنڈلنگ تھی ہم نے ڈسٹریبیوشن اور جینکوز کمپنیز بنائیں، اور اب آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. حل یہ ہے کہ یا تو ان ڈسکوز کو ہم پرائیویٹائز کریں بجائے اس کے کہ اپنے رشتہ دار اس کے بورڈز پہ لگائیں. کیا کامیاب ماڈل ہے؟ دیکھیں اس کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر تو سوالات ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو کہ الیکٹرک کی پرفارمنس باقی ڈسکوز کے مقابلے میں بہتر نظر آتی ہے. صحیح. وجہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جب تک لے کر نہیں آئیں گے، آپ بجائے اس کے بورڈز پہ یا سی ای اوز پولیٹیکل اپوائنٹیز کو کریں گے. اور ویسے بھی ہمیں اپنے انرجی ویژن کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم فوسل فیول سے بنے ہوئے تیل کی بجلی سے الیکٹرک کاروں کو چارج کریں گے تو یہ ڈبل اسٹوپیڈٹی ہوگی. ناظرین، ہم یہاں پہ ایک مختصر بریک لیں گے اور یہ گفتگو جاری رہے گی ہمارے ماہرین کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے منشور میں دیے گئے ویژن کے حوالے سے اور منشور کی پاکستان کے سیاسی عمل، جمہوری عمل میں اہمیت کے بارے میں. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے منشور کے مختلف نکات کے حوالے سے اور منشور کا کیا عمل دخل رہا کیمپین 2024 میں. صدف، اگر بات آپ سے کی جائے، خواتین کے حوالے سے بھی بہت وعدے کیے گئے ہیں. ایک تو ان کی پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے. پیپلز پارٹی کا منشور کہتا ہے کہ کرنٹلی اگر 17% ریپرزنٹیشن ہے اسے گریجولی 33% پہ لے جائیں گے. اسی طرح اور بہت سارے ان کو ہنر، تعلیم، باتیں بہت کی گئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو منشوروں میں آفر کیا گیا اس سے پاکستانی خواتین کی قسمت بدلے گی؟ میں اس پہ صرف ہنس ہی سکتی ہوں ظفر اللہ صاحب، کیونکہ میں جب منشور دیکھ رہی تھی اسپیسیفکلی جینڈر لینس سے، تو یہ وہی ساری آلموسٹ چیزیں ہیں جو سال ہر سال آپ کو منشور میں نظر آتی ہیں. اور ٹیکنالوجی کی طرح جینڈر بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ سپریٹ کیٹیگری میں کمپارٹمنٹلائز کر کے نہیں رکھ سکتے. اور انٹیگریشن تھرو آؤٹ ہر چیز کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی. ایک جو اپروچ لینگویج کے اندر بھلے وہ بات کی جانے والی ہو جو آپ کو جلسوں میں یا تقریروں میں نظر آتی ہے یا منشور میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے، اس کے اندر مجھے ابھی بھی بہت ایک پیٹریارکل پروٹیکشنسٹ ٹون بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے.
اور آئی تھنک ایز اے فیمنسٹ یہ مجھے بڑا کنسرننگ لگتا ہے کہ ابھی تک لینگویج ایوالو نہیں ہو سکی ہماری. ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہر چیز آف کورس اکانومی کا, فائنینشیل امپاورمنٹ کا, جس کے اوپر اسکل بلڈنگ کا, ان ساری چیزوں کا بہت بڑا حصہ ہے, لیکن جو چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ بیہیویئرل چینج کے حوالے سے. پاکستان میں خواتین کے بہت سارے مسائل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوانین موجود نہیں ہیں یا کچھ بھی. ہمارے 90% مسائل آپ دیکھیں معاشرتی اور جو سوسائٹل چیلنجز ہیں ان سے اسٹیم کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بیکاز دس از ڈیفیکلٹ, یو نو, دس از ناٹ سم تھنگ جس کے اوپر پارٹی لیجسلیشن یا پالیسی یا پروجیکٹ منظور کر کے پیش قدمی کر سکتی ہیں. اس سوسائٹل اسٹرکچر کے حوالے سے ان بہت بیسک امیجز, آئیڈینٹیٹیز کے حوالے سے جو انفارم کرتی ہیں اس پورے سسٹم کے اندر, جہاں ان لاس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو پروٹیکشن یا اچھا وہ نہیں ایک مل بات سکتی, وہ آپ کو جو نہیں نظر آئے مجھے گی. کچھ منشور میں پیپلز پارٹی کے منشور میں غالباً تھی کہ جینڈر بجٹنگ کو انٹروڈیوس کروائیں گے, اور لینڈ ٹائٹل کی بات ہوئی ہے. مسلم لیگ نواز کے منشور میں بھی خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے اسپیسیفک سٹیپس کی بات کی گئی مسلم ہے. لیگ نون نے تو جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا اسپیسیفکلی ذکر بھی تذکرہ کیا بھی کیا ہے, جی جی, وچ از ویری گڈ. لیکن اگین یہ کمٹمنٹ تو آ گئی نا آگے پریکٹیکلی. کمٹمنٹ کی صحیح بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر طاہر ملک صاحب, میرا ایک تاثر ہے, اور کریکٹ کیجیے گا اگر یہ تاثر غلط ہے, کہ جو بات آتی ہے منشور میں یہ زیادہ تر وفاقی حکومت کے کرنے کے کاموں کی, ایز اف کہ یہ فیڈریشن نہیں ہے, اس کے صوبے نہیں ہیں, اور لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہمارے ملک میں بڑے سالوں سے بحرانوں کا شکار ہے, کہیں ہے کہیں نہیں ہے, جہاں ہے وہ بھی روتے ہیں, جہاں نہیں ہے وہاں مطالبہ ہے. تو آپ نے منشور میں کوئی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کمٹمنٹس دیکھی؟ ایک چیز بڑی حوصلہ افزا ہے کہ یہ بڑی جو میجر پارٹیز ہیں مین سٹریم, انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اور کہا ہے پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں کہ 100 دن کے اندر اندر کرے گا اور کریں گے, اور اس کو کانسٹیٹیوشنلی بائنڈنگ کی بھی بات کی. اگر ہم یوتھ کو دیکھیں اور جینڈر کی بات صدف کر رہی تھی, خواتین کی, ان سب چیزوں کا لوکل باڈیز کے ساتھ ایک لنک ہے. ہمارے یہاں فلڈز آئے اور وہ ایک نقائص کے طور پہ چیز سامنے آئی کہ جو ریلیف اور ری ایبلیٹیشن میں لوکل باڈیز کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پھر ہم ڈیولوشن آف پاور کی بات کریں, ہم خواتین جو بڑی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو الیکشن میں پولیٹیکل سپیس کلیم کرتی ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن جو گلی محلے میں ان کو با اختیار بنانا ہے, اس کے لیے لوکل باڈیز بہت ضروری ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جہاں تک یہ بات کر رہی تھی انٹرنیٹ, اور اس کا بھی, اس کے اندر بھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. جو ریموٹ ایریا میں یہ نہیں ہے اور انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے, وہ بھی ایک ڈیجیٹل رائٹس کے اندر ایشو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل باڈیز کا کے ساتھ جو کمٹمنٹ, اس میں 2 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی گورنمنٹ ہمارے یہاں ایسی آتی ہے کہ جو سمپل میجورٹی لیتی ہے اور کولیشن پارٹنرز ہیں, تو پھر کیا وہ اس منشور پہ کس حد تک عمل کر پیرا ہو سکے گی. دوسری جو بات یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی ابھی سے ہم پکچر دیکھتے ہیں تو ان کی صوبوں میں بھی حکومتیں رہی ہیں اور آنے کا ایک امکان بھی ہے. تو یہ جو ان کا منشور ہے, جو بات آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اپنے صوبے میں, اگر وہ وفاقی حکومت انہیں نہیں ملی تو صوبوں کے اندر انہیں لوکل باڈیز کرانی چاہیے. صوبوں کے اندر ڈیولوشن کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن صوبائی سطح پہ چلی گئی, تو اس کے اندر انہیں یہی ویژن وہاں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج کا ہمیں بڑا کم اس میں ذکر ملتا ہے, سوائے 1-2 پارٹیز کے, پیپلز پارٹی اور دوسرے. اور اسی طرح اے این پی نے ایک اچھی بات کی ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کہ وہ ہر ضلع کی سطح پہ ایک نیشنل ٹیسٹنگ سکلز کی فری کریں گے. اب اس کو وہ کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن یقیناً خواب اچھے ہیں, ان کی تعبیر ملنی چاہیے. زیغم خان صاحب, آپ اکثر لوکل گورنمنٹ کی بہت وکالت کرتے ہیں, ایک تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. دوسرا, ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, 2-3 سیاسی جماعتوں نے, مثلا مسلم لیگ نواز کے منشور میں ہے کہ گڈ گورننس کو بھی رائٹ کے طور پہ اکنالج کیا جائے گا, ایکسیس ٹو جسٹس کے طور پہ. پیپلز پارٹی نے ہیلتھ کیئر کی بات کی, اور ساتھ ہی ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ پرنسپلز آف پالیسی جن کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا, ان میں سے 38 جو ہے آرٹیکل آئین کا, اسے جسٹسیبل میں شفٹ کریں گے. کچھ اور تجاویز بھی ہیں آئینی ریفارم کی, 62-63 کو ختم کرنا, 140A کو مضبوط کرنا.
آپ کو کتنا ریئلسٹک لگتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ایک ڈیوائیڈڈ پالیٹکس میں کنسنسس بن سکے؟ کیونکہ آئینی ترامیم کے لیے تو 2/3 چاہیے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں وہ جمہوریت ایک اچھی جمہوریت نہیں ہے جہاں 10,000 منتخب حکومتوں کا گلا گھونٹا جائے اور 5 منتخب حکومتیں بنائی جائیں. یہ ہیں جو ہماری تمام سیاسی جماعتیں بار بار کرتی ہیں. لوکل گورنمنٹس کو ختم کرتی ہیں. وہ بندہ جسے یونین کونسل کا چیئرمین ہونا چاہیے، ناظم ہونا چاہیے، اسے ڈھول کے آگے ناچنے پر لگاتی ہیں اور اس کو انعام کے طور پر وہ چیز دیتی ہیں، وہ نالی دیتی ہیں، وہ سڑک دیتی ہیں جو اس کو خود بخود اپنے طور پہ ملنا چاہیے، جس پر کام اس کو خود کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ ہماری جمہوریت کا بھی یہ ہے، اور دنیا میں ہر فالٹی جمہوریت کا یہ ہے کہ جہاں شمولیت نہ ہو، جو انکلوسیو نہ ہو گورننس اور ڈیموکریسی، وہ ایک فالٹی ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہ ایک ٹھیک ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اس لیے جب ہم بات کریں گے جمہوریت کی تو ہماری سب سے پہلی بات یہی ہوگی، یہی ہونی چاہیے. اور اس کے 2 حل ہوتے ہیں. پہلا حل، سب سے اہم حل یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ، لوگ اپنا ذمہ خود لیں، اور اس سے وہ حقوق کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے کہ جن کی آپ نے بات کی، اس کی ریئلائزیشن کی طرف جاتی ہے. اس سے وہ ڈیمانڈ سائیڈ آف ڈیموکریسی صحیح طریقے پہ جنریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جمہوریت مستحکم ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہماری سیاسی جماعتیں بار بار روتی رہتی ہیں. دوسری چیز نیچے تک جانے کے لیے یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بھی انکلوسیو بنائیں. یہ خاندانوں کی ملکیتیں اور ذاتی ملکیتیں یہ سیاسی ادارے نہیں ہیں، یہ ملکیتی ادارے ہیں. اس کو بھی نیچے لے کر جائیں. سب سے پہلے عوام کے ان حقوق کا، اپنی پارٹی کے لوگوں کے حقوق کا. ان 2 کروڑ لوگوں کو تو حق دو جو تمہیں ووٹ دے رہے ہیں. اس کو تو حق دو جو تمہارے لیے ناچ رہا ہے اور 200 ووٹ لے کر آیا ہے، جو تمہیں فنڈنگ دے رہا ہے. باقی تم 25 کروڑ کو تو دے لینا بعد میں. یہ وہ بھی دینے کو تیار نہیں. لوکل گورنمنٹ پر اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں میں نے جتنے بھی منشور دیکھے ہیں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بڑے تگڑے تگڑے وعدے کیے ہیں. مسلم لیگ نواز جس نے آتے ہی لوکل گورنمنٹ کا صفایا کر دیا تھا اور سال ہا سال اس کے انتخابات نہیں کرائے، اس نے کہا کہ یہ ہم لکھیں گے قانون میں، شاید آئین میں بھی، کہ 90 دن کے اندر لوکل گورنمنٹ کے ڈیزالو ہونے کے نئی گورنمنٹ کی جائے گی. میرے خیال میں جو اتفاق رائے کی ضرورت ہے، جس پر میں سمجھ، وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرح پاکستان کے آئین میں لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ہونا چاہیے اور تفصیل درج ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی تو آئے گا نا کہ ہمارے صوبے کنکرنٹ لسٹ نہیں برداشت کرتے. وہاں پہ ریزیڈیول پار سینٹر کے پاس ہے، یہاں صوبوں کے پاس ہے. تو یہ ایک چیلنج رہے گا برکیف. چیلنج صرف یہ ہے، چیلنج جو ہے وہ ہے پیٹرنیج، کہ وہ پیٹرنیج کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. جو حق لے لیا وہ آگے نہیں دینا چاہتے. پیٹرنیج کے لیے بھی اکانومی چاہیے، پیٹرنیج کے لیے بھی اکانومی چاہیے. ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں بہت ماضی کی روایت ہوتی تھی، اب ختم بھی کیے گئے ہیں لیکن دوبارہ آ سکتے ہیں. چارٹر آف اکانومی کا بہت دعویٰ کیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اکانومی پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو؟ ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں تو میں لوکل گورنمنٹ پہ بڑی ضروری سمجھتا ہوں، کہنے یہ ضروری ہے. ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، دوسری سر فائنینشیل پاورز ہیں. آپ نے NFC دے دیا صوبوں کو، صوبے PFCs نہیں کر رہے. PFCs کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پہ پھر وہ اپنی منوپلی جو ہے وہ قائم. تو یہ PFCs جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اضلاع کی، جی، تو اگر PFCs ہو جائے پروونشل فائنانس کمیشن، تو وہ ڈیوالو، پھر فائنینشیل ڈیوالو ہے وہ ہوگی. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے چارٹر آف اکانومی، دیکھیں چارٹر آف اکانومی سے پہلے میرا خیال ہے چارٹر آف سرٹینٹی کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر. سرٹینٹی ہے نہیں چارٹر آف اکانومی. آپ مجھے یہ بتائیں، رولز آف دا گیم پولیٹیکل سائٹ پہ طے کر لیں. اگر طے کر لیں، یہ ججز کی سول سروس ریفارمز کی بات کریں، ججز کی انڈکشن کی بات کریں. میرٹ پہ اگر ججز کی انڈکشن نہیں ہو سکتی، اے میرا جج تے ہے تہاڈا جج، اگر یہ چلانا ہے. اور سول سروس ریفارمز میں بھی یہی مسئلہ ہے، یہ میرا DMG، یہ تمہارا DMG. یہ بنیادی چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد چارٹر آف اکانومی پہ بات ہو سکتی ہے. اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے، پلیجز ہیں. آئینی کورٹ بنانے کی بھی، اوور سائٹ آف جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن ججز کی انڈکشن کی بات نہیں کرتے. ان کی حوالے سے بھی
18ویں ترمیم نے بھی کوشش کی لیکن کچھ باتیں ضرور موجود ہیں لیکن عمل درآمد بھی. اس پہ صدف آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ مینیفیسٹوز میں تو بہت باتیں ہوتی ہیں اور بائی دی وے ہماری جمہوریت جو سینسز آیا اس میں پاپولیشن ہے کوئی 242 ملین، الیکٹورل رولز میں آیا 128 ملین سے زیادہ ووٹر، یعنی کہ ہر دوسرا شخص ووٹر ہے اور یہ اس کے ہاتھ میں چابی ہے کہ وہ اپنا مستقبل کیسا لکھنا چاہتا ہے. پولنگ بوتھ پہ جائے اور اس کو اعتماد سونپے. ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیجیٹل ایج میں بھی اور ادروائز بھی ٹو مانیٹر دی پرومسز؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہر چیز میرے لیے تو جڑ جاتی ہے واپس تعلیم سے جا کے، کیونکہ مانیٹرنگ کے لیے بھی مینیفیسٹوز کو سمجھنا، ان کی امپلیمنٹیشن کو سمجھنا، حکومتوں کے مختلف جو لیئرز ہیں ان کو رولز کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. کیونکہ مینیفیسٹو میں اگر ایک لائن یہ لکھی ہوئی ہے کہ لیٹس سے ہم جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ پہ کام کریں گے، تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ کو پالیسی سے لے کے اس کی انفراسٹرکچر سے لے کے اس کے بجٹ سے لے کے اور اس کی جس طرح سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ ساری چیزوں کو ایک ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہماری جو عوام ہے ڈیلیبریٹلی یا ناٹ ڈیلیبریٹلی، میرا تو خیال ہے کہ اسٹرکچرلی ہی ان کو صرف ایک چیز کے اوپر انفراسٹرکچر کے علاوہ ان کو زیادہ شعور حاصل کرنے سے یا کویسچننگ کرنے سے روکا جاتا ہے. تو اگر مانیٹرنگ صرف صحافی یا مانیٹرنگ صرف کچھ ریسرچرز وہ کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اگلے الیکشنز میں ووٹنگ کے اوپر امپیکٹ سے. آئی تھنک جو اب اگر حقیقی طور پہ مانیٹرنگ کرنی ہے تو جیسے ہم پاور کی ڈیولیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس مانیٹرنگ، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، ان ساری سسٹمز کی بھی بات ہونی بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے جو میں شروع میں تذکرہ کری تھی کہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو عمل ہے یا ڈیجیٹل پالیسیز کو ایک بکسے میں بند کرنے کا وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جس طرح جیسے جیسے ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جائے گی اس کی مانیٹرنگ آٹومیٹڈ ہوتی جائے گی. کیونکہ ہر چیز ابھی ایف بی آر نے ٹیکسز کم کیے ہیں نا کہ آپ کارڈ سے پے کریں گے تو آپ کو 10% ٹیکس لگے گا، کیش دیں گے تو 15%. مقصد یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی اینڈ ڈیجیٹل. سو آئی تھنک مانیٹرنگ کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے رول بنتا ہے اور اس میں آپ یونیورسٹیز کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. طاہر ملک صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یقیناً ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں جو موضوعات کو بنیاد بنا کے ٹاپکس کو، ایشوز کو، تو ایک تو بتائیے کہ کوئی ایک چیز جو آپ چاہتے تھے کہ کاش یہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہوتی. اور یہ میرا سوال سب دوستوں کے لیے، ہم راؤنڈ میں آئیں گے، آپ سے آغاز کریں. میرے خیال میں جو طلبہ یونین کے اوپر بات کی گئی ہے اور یہ بات تو ہو رہی ہے پچھلے ہم 2-3 وہ تو موجود ہے، مطالبہ ہے جو نہیں ہے جو آپ چاہتے تھے کہ کاش یہ تو. ہاں، اس میں میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو جو اب آپ جو ڈیٹا دے رہے تھے کہ اس وقت سب زیادہ نوجوان ووٹر ہیں، تو نوجوانوں سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. سیاسی جماعتوں اب نوجوان جو ہے وہ غیر معیاری تعلیم کا اور اس ایسی تعلیم جس کی سمت نہیں ہے اس کا شکار ہے. اسے مہنگا ترین انٹرنیٹ مل رہا ہے، اس کے لیپ ٹاپ پہ بھی ٹیکس ہے، اس کے لیے سمارٹ فون بھی ایک لگژری بنا دی گئی ہے اور اس کے لیے ٹیب بھی ایک عیاشی کی چیز بنا دی گئی. ایک طرف ہم آئی ٹی سیکٹر میں برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے ان چیزوں کے اوپر اتنا اس کو ہیوی ٹیکس کہ یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. کیا چاہتی ہیں، کیا کمٹمنٹ جو آپ کو نہیں ملی مینیفیسٹوز دیکھتے ہوئے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کمٹمنٹ ہو سکتی تھی نہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے اگر کوئی ایک پارٹی بھی اچھی بات کرتی تو بہت خوشی ہوتی، کیونکہ ان دی اینڈ فنڈامنٹل جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی اپنی اسٹرکچر پارٹی ایز این انسٹیٹیوشن. اس میں بھی ڈیبیٹس ہیں بہت ساری. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنل پارٹی ڈیموکریسی کی جو کلازز ہم نے رکھی اس سے پارٹیاں برباد زیادہ ہوئیں، آباد کم ہوئیں. آپ سر دو خواہشات ہیں، اگر کاش ایسا ہو. میرٹوکریسی، ٹھیک بندہ ٹھیک جگہ پہ لگانا ہے، اپنا بندہ تمہارا بندہ، اس مینٹلٹی سے اگر ہم نکل جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کو سیکیورٹی اسٹیٹ سے نکل کر اگر ڈیموکریٹک لبرل اسٹیٹ کی طرف لے کر چلے جائے، سول ملٹری ریلیشنز کو ڈیفائن کیا جائے. ڈیفینیٹلی. زیغم خان صاحب، میری تو یہی خواہش ہے کہ سیاسی جماعتیں خود جمہوری بنیں
اپنے اندر اندرونی جمہوریت لائیں اور یہ ملکیتوں کو چھوڑ کر اپنی سیاسی جماعتوں میں نئی لیڈرشپ کے لیے راستہ کھولیں. اچھا، اگر ہم ایک سوال اور سامنے رکھیں کہ مہم میں تو بہت ہیٹ ہوتی ہے، اگرچہ ہمارا بڑا کلونیل سٹائل آف پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے، اوپر سے تقریر ہوتی ہے، نیچے سے نعرے ہوتے ہیں، واقعی کنورسیشنز مینیفیسٹو میں ہوں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے جب سے ہماری پارلیمنٹری پاپولیشن بائی دی وے سکڑ رہی ہے، پچھلی دفعہ قومی اسمبلی 342 اراکین پہ مشتمل تھی، اس بار 336 لوگوں پہ مشتمل ہوگی فاٹا مرجر کی وجہ سے. سینٹ میں بھی آبادی کم ہوگی، 100 ہے اس وقت، 96 رہ جائے گی. خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں چیزیں بڑھیں فاٹا مرجر کی وجہ سے. لیکن ہم نے 2002 سے آنورڈ دیکھا ہے زیغم خان صاحب کہ کوئی پارٹی 2/3 نہیں لے سکی، کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے. تو جو اس وقت ہم سیاسی فضا میں تضاد دیکھ رہے ہیں، ایک ڈیوائیڈڈ اوپینینز دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ کنسنسس اورینٹڈ فیوچر کی طرف بڑھنے کا راستہ وداؤٹ کمپرومائزنگ یور پارٹی پوزیشنز؟ میرے خیال میں آپ نے جو بات کی ہے وہ اتنی بنیادی اور اتنی اہم بات ہے کہ ملک جو ہے وہ کنسنسس آف دا ایلیٹ پہ چلتے ہیں. جہاں سٹیبلٹی ہوتی ہے، جو مہتاب صاحب نے خواہش کی کہ اس ملک میں سٹیبلٹی بھی ہو، جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے اور اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے، وہ کنسنسس آف دا ایلیٹ سے آتی ہے. پاکستان کی ایلیٹ کو، اور پاکستانی ایلیٹ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو تنخواہ لیتا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جو تنخواہ نہیں لیتا، یعنی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیٹ ایلیٹ. اور ان کے اندر ہمیں معلوم ہے کون کون سے حصے. ان سب کو اس بات پہ اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. یہ وہ اتفاق رائے ہے جو بنیادی ترین اتفاق رائے ہے، اور 76 سال میں ڈیولپ ہم نہیں کر سکے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. یہ بنیادی رولز آف دا گیم. اس کے لیے ڈیبیٹ بھی ہو اور رولز آف دی گیم بھی. مہتاب حیدر صاحب، آپ میں نے رولز آف دا گیم سے شروع کیا تھا، اور بڑا اچھا ہے کہ رولز آف دا گیم پہ یہ آگے بات ختم ہو رہی ہے. نیو سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. آئین ہمارے پاس موجود ہے، ایک متفقہ آئین ہے. اس کی سینٹٹی کو اور اس کی انٹرپریٹیشن کو ifs اینڈ بٹس کے بجائے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کریں، جس میں اسٹیبلشمنٹ، جس میں ایگزیکٹو اور انکلوڈنگ جوڈیشری، انکلوڈنگ ٹو سم ایکسٹینٹ پارلیمنٹیرینز، آف کورس پارلیمنٹیرینز اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ میڈیا، بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ اس ملک کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. بہت اچھا نکتہ. صدف، ہم سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل سپیس کو دیکھیں، وہاں تو لگتا ہے کہ کنسنسس کیا، ہاتھ ملانا ہی مشکل ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امکانات؟ میرا خیال ہے جو کانسیپٹ ہے ہمارا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اسپیس کا، وہ بھی ہمیں تھوڑا سا ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان کی ایکچوئل ڈیموگرافک کو دیکھیں، سو جو ہم ایک پولیٹیکل ایلیٹزم کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے مجھ جیسے لوگ زیادہ وہی ایلیٹ ڈسکورس کے اندر، ایون دو وہ جس معیار کا ڈسکورس ہے آپ کو ایلیٹ نہیں لے گا. لیکن پاکستان کی آبادی کا جو زیادہ تر حصہ ہے، جو آپ کا ورکنگ کلاس طبقہ ہے، فار ایگزامپل دے آر اسٹل آن ٹک ٹاک. دے آر ڈوئنگ گڈ کانٹینٹ. ایکچولی پولیٹیکل کمنٹری بھی وہ کرتے ہیں، اور ان کی اس پولیٹیکل کمنٹری کے اندر آپ کو یہ انجینئر ڈس انفارمیشن جیسی کیمپینز نہیں نظر آئیں گی. اپنا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اس کلاس ڈیوائڈ کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں ایز اے اسٹیٹ بھی، اور جو ہمارے پالیسی ساز ہیں انہیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انگریزی بولنے والے یا ٹویٹر پہ لڑائی کرنے والے یا جو بھی اپنے انٹلیکچوئل تبصرے دینے والے لوگوں کے علاوہ جو لوگ ہیں جو ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کے اوپر اب ویڈیو کے اندر خود ہی بیچارے اپنا مذاق اڑا کے ہنس رہے ہیں، ان کی کیا پولیٹیکل سوچ ہے اور وہ کس طرح سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی نہ کریں جو ان پلیٹ فارمز کے ساتھ ہوا تھا. پروفیسر طاہر ملک صاحب. جی، میری رائے میں میرے ذہن میں ابھی یہ تجویز آئی ہے، جیسے کہ جو زیغم خان صاحب نے اور مہتاب صاحب نے بات کی، جو مینیفیسٹوز ہیں ان کے ٹائٹل پہ اگر دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے اور جو بلاول کا نعرہ ہے کہ چنو نئی سوچ کو، تو اب نئی سوچ کے ارد گرد جو ہے یہ بات ہونی چاہیے. اور پوری دنیا میں انتخابات کسی بھی معاشرے میں جو سیاسی تقسیم ہوتی ہے
اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں انتخابات کے بعد، دوسرا ہوپ جنریٹ ہوتے ہیں. تو یہ انتخابات بھی اس کے دو ذریعے ہونے چاہیے. میری یہ خواہش ہے، یہ بات کر رہی تھی صدف سوشل میڈیا کی، کہ ہر سیاسی جماعت، اس کی لیڈرشپ اگر ڈیبیٹ نہیں کرتی تو ٹویٹر سپیس پہ، فیس بک لائیو پہ اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنی منشور کے ساتھ ایک انٹریکشن کر دیں. وہ منشور بھی دے دیا ہے اور اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ان کی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے وہ ہمیں شو بیس کی کمیونیکیشن لگ رہی، وہ پولیٹیکل کمیونیکیشن نہیں لگ رہی. تو انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے مشہور دیا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، اس کو سوشل میڈیا کے جدید ذرائع کے ساتھ، دوسری جماعتوں سے بعد کی بات ہے، پہلے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک کر لیں. اتنی شائرنیس بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ منشور دے کے اور اسے بھاگیں، اور منشور کے ارد گرد ہماری سیاست کا آنا ایک مثبت عمل ہے. نہیں تو یہ ناراض کہ یہ میں چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، پانچویں دفعہ آ رہے ہیں، اگلی باری پھر. معاشرہ اس سے نہیں بڑھتا. معاشرہ نئے منشور سے، نئے سوشل کانٹریکٹ سے ملتا ہے. نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان سے مکالمہ کیا جائے، ان سے بات کیا جائے. مجھے تو یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر وہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکی جو ظفر اللہ خان صاحب یہاں کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا کام صوبائی سطح پہ، وفاقی سطح پہ تھا کہ یونیورسٹیوں میں ایسے بلا مذاکرے کرا شبہ دیں. بہت بات ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں خود فریق ہیں، انہی کو اس کا منافع بھی ملے گا اگر وہ اس کے اوپر گفتگو کریں گی. تو عین ممکن ہے، ایک تو پارٹیز کے لائلسٹ ووٹرز ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سوئنگ ووٹرز بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ اپنے مفادات پہ جائیں یا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آپ کے خیالات پہ جائیں. پولیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از آرٹ آف پاسبل، اور آپ تمام طبقات کے لیے یکساں طور پہ مقبول نہیں ہو سکتے. زرعی سماج میں زراعت کو اہمیت دینے والی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، صنعتی سماج میں صنعت کو اہمیت دینے والی. آج ہماری آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، تو سب سے زیادہ آفرنگ نوجوانوں کے لیے ہونی چاہیے. ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ موقع ملے تو ضرور پڑھیے اپنی پسندیدہ جماعت کا منشور. ناقدانہ جائزہ لینا چاہیں تو اپنے سیاسی حریف کا بھی پڑھیے. اس کے سنتھسس سے شاید آپ کے ذہن میں کوئی حل آئے. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، جس طرح ہماری گفتگو میں بھی آیا کہ الائنسز کی حکومت رہی ہے، تو شاید ہر منشور سے جو بھی اس اتحاد میں جائے انہیں اپنے بہترین نکات کے ساتھ ایک کامن منیمم ایجنڈا بنانا پڑے. لیکن ان تمام کاوشوں کا مقصد اور محور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ایک بہتر مستقبل اور بہتر آج دینا ہے. اور ووٹ کی قوت سے آپ ان لوگوں کو منتخب کریں گے جو آپ کو اس منزل تک لے جائیں گے. ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے ماہرین کا، زیغم خان صاحب، مہتاب حیدر صاحب، صدف خان صاحبہ، پروفیسر طاہر ملک صاحب، کہ آپ اس ڈیبیٹ کا حصہ بنیں. اور ناظرین، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ گفتگو سنی.